अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 31। मैंने सोचा कि एहतियात को बालाए ताक रखते हुए बरामदे की बत्ती जला लूं कि शायद वहशत का एहसास कुछ कम हो सके, लेकिन स्विच के खटके का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना हुआ। मैंने दूसरा स्विच दबाना चाहा, फिर तीसरे को आजमाया, मगर कोई बल्ब रोशन ना हुआ। शायद बत्ती कट चुकी थी। खुश्क पत्ते और शिकस्ता टहनियां मेरे कदमों तले चरचरा रही थी। पत्तों और टहनियों तले जमीन मुझे बेहद नर्म महसूस हो रही थी। मैंने पांव से एक जगह से कबाड़ हटाकर देखा तो अंदाजा हुआ कि यहाँ से जमीन हाल में ही खोदी गई थी। फिर उसे बराबर करके दोबारा खुश्क पत्ते और टहनियां वगैरह डाल दिए गए थे। मैंने कई जगह से कूड़ा करकट हटाकर देखा और खासी हद तक हैरान हुआ। ऐसा मालूम होता था कि तवीलो अरीज बागीचा सारे का सारा ही खोदा गया था। ऐसा कौन कर सकता है और किस को इस बात की जरूरत पेश आ सकती थी? ये सोचते हुए मैं फव्वारे तक जा पहुंचा तो उसकी चार दीवारी मसमार शुदा नजर आई। पुख्ता फर्श खुदा पड़ा था। एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान रह गया। अब मुझे उम्मीद ना रही थी कि मम्मी का छुपाया हुआ मोटा खजाना यहाँ बाकी रह गया होगा, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता था कि खजाने पर हाथ किसने साफ किया। मम्मी ने अपनी डायरी में जिस अंदाज में इस बात का तस्करा किया था, उससे तो यही जाहिर होता था कि उन्होंने किसी को इस बात की भिनक भी न पड़ने दी थी कि उन्होंने अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी सोने और जवाहरात की शक्ल में मुंतकिल करके कहाँ छुपाई है। इस राज में उन्होंने अपने करीब तरीन और काबिल एतमाद हस्तियों में से भी किसी को शरीक ना किया था। फिर यहाँ कोई कैसे आन पहुंचा? कैसे? वैसे तो कुछ रकम मुझे विक्रम के ब्रीफकेस से भी मिल चुकी थी। 2 लाख पाउंड्स मुझे प्रिंस शोम्बई की बदौलत मयसर आ गए थे। इस दौर के लिहाज से ये बहुत बड़ी रकम थी और ज़र मुबादला की सूरत में होने की वजह से इसकी अहमियत कुछ ज़्यादा थी, लेकिन मम्मी का खजाना शायद इस तमाम रकम पर भारी होता जो वो मेरे लिए छोड़ कर गई थी। फवारे की चार दीवारी और शिकस्ता फर्श के मलबे के करीब खड़े खड़े दफतन मुझे ख्याल आया कि मुझे एक कोशिश तो करके देख लेनी चाहिए। असल फवारा तो अभी भी महफूज ही था। खुदाई करने वाले या वालों ने शायद मुमकिन ही ना समझा हो कि फवारे के नीचे भी कुछ हो सकता है, या फिर उन्हें मैकेनिज्म का इल्म ना होने की वजह से खजाने तक उनकी रसाई ना हो सकी हो। जिस अंदाज में सारे बागीचे को जगह जगह से खोदा गया था, इस बात से तो यही जाहिर होता था कि खोदने वालों को दर हकीकत मतलूबा जगह का इल्म नहीं हो सका था। मैं मलबे पर पांव रखता आगे पहुंचा। फवारे के गिर्द भी खासा मलबा जमा नजर आ रहा था। मैं झुक कर उसे हटाने लगा। मलबा हट जाने के बाद मैंने देखा कि फव्वारा नीचे तक सही सालिम हालत में मौजूद था। उसका सीमेंट का मीनार लोहे के एक गोल प्लेटफॉर्म पर उसी तरह इस्तादा था जैसे पहले था, जो धात ही के एक गुंबद नुमा हिस्से के साथ बोल्ट की मदद से जुड़ा हुआ था। गुंबद नुमा फवारे का हिस्सा जमीन में पेवस्त मालूम होता था। मैंने डायरी में पढ़ी हुई हिदायत के मुताबिक फवारे के डिस्क नुमा गोल प्लेटफॉर्म को घुमाने की बहुत तेजी से कोशिश शुरू कर दी। बज़ाहिर फवारे के किसी भी हिस्से को घुमाने की कोशिश अहमकाना मालूम होती थी, लेकिन जब मैंने गैर मामूली ताकत लगा ली तो प्लेटफॉर्म के साथ गुंबद नुमा हिस्सा भी घूम गया और मजीद एक चक्कर देने पर वो कई इंच ऊपर आ गया था। अब उसके नीचे एक खाना मजीद नमूदार हो चुका था, जिसमें अब पूरा फव्वारा लोहे या किसी और धात की रॉड पर खड़ा नजर आता था। मैंने झिझकते हुए उस खाने में हाथ डालना चाहा। खाना ज्यादा गहरा ना था। उसमें मुझे एक कुंडा सा उभरा हुआ महसूस होने लगा। मैंने उसे खींचा तो नीचे जैसे कोई छोटा सा दरवाजा भी खुल गया था और फवारा मजीद ऊपर चला गया था। वो रॉड जिस पर फवारा अब खड़ा नजर आता था, जैसे एक झटके के साथ जमीन से बाहर निकल आया था। अब मैं खाने में झुककर गौर से देख सकता था। झांक कर देखने पर मुझे कुछ नजर तो न आया, तो मैंने टॉर्च की रोशनी डालना चाही और मेरी धड़कन एक लम्हे के लिए बेकाबू होकर रह गई। खाने की तह में वाकई एक छोटा सा दरवाजा खुल चुका था और उस दरवाजे के नीचे एक और काफी कुशादा, पुख्ता और साफ सुथरा खाना नजर आता था। इसी
خانے میں سیاہ رنگ کا ایک نہایت عمدہ بکس رکھا گیا تھا۔ بکس کو اٹھانے کے لیے مجھے گھٹنوں کے بل جھکنا پڑا۔ اس عمل میں میں شاید اتنا زیادہ منہمک ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی آہٹ وغیرہ بالکل سنائی نہ دیتی تھی، لیکن جیسے ہی میں بکس اٹھا کر سیدھا ہوا، ایک آواز نے جیسے مجھے چونکا دیا، اس صندوق کو زمین پر ہی رکھ دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ دوست۔ آواز میں ملائمیت بہت زیادہ تھی، تحکم اور ایک دبی دبی مسرت بھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ اس خزانے کی تلاش میں کئی ہفتے سے اس مکان میں چھپا ہوا تھا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں میری مدد کو آ پہنچو گے، اور ہاں دیکھو، زیادہ پھرتی دکھانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور اب خزانہ دریافت ہو جانے کے بعد میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ فائر کی آواز کوئی سن لے گا یا نہیں۔ میں نے بکس زمین پر رکھ دیا۔ اس آواز نے بلا شبہ مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص اس خزانے کی تاک میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوگا۔ اب میری طرف گھوم جاؤ، لیکن اپنی جگہ سے قدم نہ بڑھانا، میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نادیدہ شخص نے کہا۔ میں آہستگی سے اس کی طرف گھوم گیا۔ دھندلی چاندنی میں نے غور سے دیکھا کہ وہ ایک درمیانے قد کاٹ کا مگر مضبوط اور پختہ عمر کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک موجود تھی اور ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ بھی گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اندر چلو۔ چند لمحے بعد اس نے ریوالور سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود ایک طرف کو ہٹ گیا تاکہ میں اس کے سامنے سے گزر کر مکان کی طرف جا سکوں۔ میں نے سرے دست اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہی اپنی مصلحت سمجھی۔ میں برآمدے کی طرف کو چل پڑا۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر ایک ہاتھ میں بکس اٹھائے اور دوسرے میں ریوالور سنبھالے میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس طرف سے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر سب سے پہلے کمرے کے بغلی دروازے کا سامنا پڑتا تھا جو کبھی میرا بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو ریوالور بردار نے مجھے منع کرتے ہوئے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی جو کسی زمانے میں میری گورننس کے استعمال میں آیا کرتا تھا۔ اس کمرے سے کچن ملحق تھا۔ دروازہ بند تھا لیکن تالا تو نہیں لگایا گیا تھا۔ اسے کھول کر میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھا کہ کمرے کے ایک گوشے میں کیروسین لیمپ روشن تھا جس پر ایسا شیڈ لگایا گیا تھا کہ اس کی روشنی ایک دائرے میں محدود رہتی تھی۔ تاہم ملگجی روشنی میں کمرے کے باقی حصے کا بھی جائزہ لینا زیادہ مشکل نہ تھا۔ بیڈ پر کافی حد تک صاف ستھرا بستر بچھا نظر آتا تھا اور کمرے کی حالت بھی بتاتی تھی کہ یہاں کوئی کافی عرصے سے مقیم ہے۔ روشنی کے دائرے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاؤ، مجھے فوراً سے حکم دیا گیا۔ میں اس حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ ریوالور بردار کا ہیولا ملگجے اندھیرے میں مجھے بیڈ کی پٹی پر بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ بکس اس نے بیڈ کے نیچے کھسکا دیا تھا۔ اب میں تمہارا نام جاننا چاہوں گا، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہوں؟ میں نے اس سے فوراً دوبارہ سوال کیا۔ مجھے شبہ پڑتا ہے کہ وہ جیسے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا کہ تم عزیزہ خانم کے لڑکے ہو۔ گو کہ یہ بات صحیح طور پر تو کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی کوئی اولاد تھی یا نہیں، اور تمہیں یہ بھی علم کیوں کر ہوا کہ اس مکان میں کوئی خزانہ بھی موجود ہے؟ میں نے نہایت ملائمیت سے اس سے سوال کیا۔ آپس کی بات ہے، اس نے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا کہ اگر تم عزیزہ کے لڑکے ہو تو کچھ زیادہ باعزت آدمی بھی نہیں، میرا تعلق بھی بازار سے ہی ہے۔ وہ خاموش ہوا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم اس مکان میں خزانے کی موجودگی کا علم کیسے رکھتے ہو؟ میں نے اپنا سوال دہرانا چاہا۔ ایک روز میں بے دھیانی میں بلا اجازت عزیزہ خانم کے رہائشی کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے گویا کسی بچے کے اسٹار پر کوئی کہانی سنانی شروع کر دی۔ وہ کمرے میں نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص ممی کا ذکر بڑے احترام سے کر رہا تھا۔ ان کے بیڈ کے قریب ہی تپائی پر چمڑے کی سیاہ جلد والی ڈائری کھلی پڑی تھی لیکن الٹی رکھی گئی تھی۔ قریب ہی قلم بھی پڑا نظر آیا۔ وہ غالباً لکھتے لکھتے اٹھ کر باتھ روم چلی گئی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے یوں ہی بے مقصد سے انداز میں ڈائری اٹھا لی اور جو صفحہ میرے سامنے آیا اس پر پونا کے کسی مکان اور خزانے کا تذکرہ درج تھا۔ عزیزہ خانم کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ لکھ رہی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ شاید تم ہی تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گہری سانس لی۔ بہرحال میں نے جب ڈائری اٹھا لی تھی تو مجھے اس قسم کی کوئی تحریر نظر آنے کی توقع بالکل نہ تھی۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اس لیے میں محض اچٹتی سی نظر سے صفحے کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔
दफतन बाथरूम के दरवाजे की नॉब घूमने की आवाज आई और मैंने हड़बड़ा कर डायरी वहीं रख दी। ताहम पूना, खजाना, फव्वारा, बागीचा, ये अल्फाज मेरे जहन पर तकरीबन नक्श होकर रह गए थे। उस दिन के बाद कभी मुझे उस डायरी को दोबारा देखने का मौका कोशिश के बावजूद भी ना मिल सका था, लेकिन बहरहाल मैं तगदो में लगा रहा था। मुझे पता चला कि अजीजा खानम हफ्ते में एक मर्तबा चंद घंटे के लिए कहीं जाती हैं। ड्राइवर उनका वफादार था, उसे कुरेदने के बावजूद मुझे कुछ मालूम ना हो सका। बिलाखिर एक रोज मैं उनका ताक़ुब करने में कामयाब हो गया। मैंने उन्हें यहाँ आते देखा और मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना रहा कि ख़जाने के सिलसिले में डायरी में पूना के जिस मकान का जिक्र किया गया था वो यही था। मैंने बाद में इस मकान के कई चक्कर लगाए, लेकिन मुझे ख़जाना तलाश करने का मौका ना मिल सका। अपने इन्हीं चक्करों के दरमियान मैंने यहाँ तुम्हें भी देख रखा था। उस वक्त तुम्हारी दाढ़ी बिल्कुल ना थी। फिर पुरस्कार से अंदाज में अजीजा खानम की मौत वाक़ हो गई और मैंने सुना कि उनकी मौत से कबल एक नौजवान उनके बारे में पूछता हुआ वहां तक आया था और अजीजा खानम के कमरे में 2 आदमियों को भी कत्ल कर दिया गया था। मुझे फौरन ख्याल आया कि वो नौजवान गालिबन तुम ही थे और शायद तुम अजीजा खानम के बेटे हो, लेकिन मैंने ज़बान वहां पर बिल्कुल बंद रखी। मैं किसी भी उलझन में पड़ना नहीं चाहता था, मुझे सिर्फ खजाने की फिक्र थी। कुछ अरसे बाद मैंने इस मकान का चक्कर लगाया तो यहाँ ताला पड़ा नजर आया। अपने इत्मीनान की खातिर मैंने मजीद कुछ इंतजार किया, फिर एक रात पिछली दीवार से इस मकान के अंदर कूद गया। ये देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि बागीचे और फव्वारे के तालाब में कहीं खुदाई नहीं की गई थी, यानी अभी किसी ने खजाना निकालने की कोई कोशिश भी ना की थी। मैं कुछ जरूरी सामान और खुश्क खुराक वगैरह लेकर यहाँ आ छुपा और महफूज औकात के दौरान खजाने की तलाश का काम जारी रखा। मुझे सही तौर पर तो कुछ मालूम ना था कि खजाना किस जगह पर दफन है, बस इतना ही मालूम था कि वो बागीचे में और गालिबन फव्वारे के आसपास कहीं दफन किया गया है। मैंने अंदाजन एक सिरे से खुदाई शुरू की और उस वक्त से लेकर अब तक खुदाई करते करते मेरा तेल निकल चुका है, मगर खजाना तो क्या, कहीं से एक खोटा सिक्का भी बरामद ना हो सका था। वो एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराया और गोया बात खत्म करते हुए बोला, और फिर तुम मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनकर यहाँ आ पहुंचे। मैं तुम्हारे लिए फरिश्ता अजल भी तो साबित हो सकता हूँ ना जनाब, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेरे लहजे में मौत की धमकी तो पोशीदा थी, लेकिन मुझे मालूम ना था कि मैं कैसे सूरत हाल को पलट सकता था। मैं इसी पहलू पर गौर कर रहा हूँ। उसके होंठों से मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई और चेहरे पर तनाव छा गया। इसलिए मुनासिब यही है कि उसने रिवॉल्वर ज्यादा सही तौर पर संभाल लिया। मैं तुम्हें गोली मारकर यहीं बागीचे में दफन कर जाऊं। इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी तमहीद बांध रहे थे तुम, मैंने नागवारी से कहा। गोली मारनी है तो मार भी चुको, बल्कि मेरी लाश अगर बागीचे में दफन करनी है तो वहीं गोली मार देते। यहाँ तक लाने की जहमत क्यों की तुमने? लाश को घसीटते हुए फिर बागीचे तक लेकर जाओगे। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैं अपनी नहीं किसी और की लाश की बात करता हूँ। वो कुछ अचानक से गड़बड़ा गया, मगर फिर संभल कर बोला, इंसान जिसे जान से मारने लगा हो ना, उससे 2 बातें तो कर लेनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम उसका नाम तो पूछ लेना चाहिए। तो सुनो, मेरा नाम बुलबुले कश्मीर है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। खूबसूरत नाम है ना, बोलो, हीरो बनने की कोशिश करते हो तुम? उसकी आवाज में सख्ती दर आई। दरअसल मुझे मरने की बहुत जल्दी है और तुम देर किए जाते हो, इसीलिए तो, मैंने गोया शिकवा करके कहा। ये लो, उसने ट्रिगर दबा दिया। मेरा अब तक का जाती तजर्बा यह था कि गोली सिर्फ वो खतरनाक होती है जो लाइल्मी में किसी सिमत से चली आए। उस गोली के लिए तो मैं बहुत देर से तैयार था। मैं कुर्सी से फिसला और साथ ही मेरी लात उस तिपाई पर पड़ी जिस पर केरोसिन लैंप रखा गया था। लैंप कहीं दूर जा गिरा और बुझ गया, वरना मुझे अंदेशा था कि वो बुझने के बजाय कहीं मिट्टी का तेल बिखर जाने की वजह से और ज्यादा आग न पकड़ ले। उस शख्स ने दूसरा फायर करने में ताखीर न की, मगर उस वक्त तक अंधेरा छा चुका था। गोली गालिबन उस कुर्सी में जा लगी जिस पर 1 सेकंड पहले मैं बैठा था, क्योंकि लकड़ी के परखच्चे उड़ने की आवाज भी मैं सुन रहा था। मुझे एहसास हो रहा था, जो मेरी खुशफहमी भी साबित हो सकती थी, कि वो शख्स अंधेरे में मुझसे बेहतर नहीं देख पाएगा। हालांकि वो काफी दिनों से कम रोशनी में रहने का आदी हो चुका था। इसके अलावा वो खौफजदा भी हो चुका था। मैंने तारीकी में उसकी शबीह को बेड के नीचे घुसते देख लिया। फिर मैंने बक्स सीने से लगाए एक कोहनी और पेट के बल खिसकते हुए बेड के दूसरी तरफ से निकलकर दरवाजे की तरफ उसे बढ़ते देख लिया। अपनी दानिश में खौफजदा करने के लिए
اس نے اندھیرے میں ایک فائر اور جھونک دیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر فرش سے چپک کر بیٹھ چکا تھا اور سائلنسر والا ریوالور میرے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب رک کر غالباً ایک لمحے کے لیے سوچا کہ دروازہ کھولنے پر اس کا ہیولا مجھے نظر آ جائے گا۔ اس نے حتی الامکان پھرتی سے کام لیتے ہوئے پہلے 2 فائر کیے، پھر تیزی سے دروازہ کھول کر بکس اٹھا کر باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کا خیال رہا ہوگا کہ وہ برآمدے کو پھلانگتا ہوا سیدھا باغیچے کی کچی زمین پر جا گرے گا اور وہاں سے اٹھ کر تیزی سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وہ باغیچے کی کچی زمین پر گرا تو ضرور، لیکن مردہ حالت میں، کیونکہ میں چھلانگ لگاتے وقت ریوالور کی 2 گولیاں اس کے سینے میں ٹھونک چکا تھا۔ میں نے باہر آ کر غور سے دیکھا۔ وہ خزاں رسیدہ پتوں کے بستر پر جا پڑا تھا اور زندگی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے بہتا ہوا خون زرد پتوں کو سرخ بناتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے غور سے دیکھا اور بکس اٹھا لیا اور مزید وقت ضائع کیے بغیر مکان سے باہر نکل آیا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص کے ریوالور سے فائرنگ کی آواز یقیناً دور تک سنی گئی ہوگی۔ رات کے سکوت میں تو ویسے بھی معمولی آواز بھی بہت بلند محسوس ہوتی ہے، اور یہ تو پھر ریوالور کی آواز تھی۔ میں اپنے مکان میں لاش چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں لاش کو یہیں چھوڑ دوں۔ میں نے براہ راست ہائی وے کا رخ نہ کیا، بلکہ مختلف رہائشی علاقوں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر جانے کا فیصلہ کر دیا۔ ایک گلی میں دھیرے دھیرے کار ڈرائیو کرتے وقت نہ جانے کیوں ذہن میں یکلخت ٹک ٹک سی ہونے لگی۔ شاید یہ گردش ایام کی گھڑی تھی جو الٹی چلتی تھی۔ اس گلی میں سے کوئی نامانوس سی خوشبو آ رہی تھی جس نے لاشعور کی گرہیں کھول ڈالی۔ یادوں کے اجڑے ہوئے صنم خانے میں اچانک سے گھنٹیاں بج گئیں۔ اس گلی میں ایسی کیا بات تھی؟ یہاں کی ہوا کیوں دامنگیر ہوئی جا رہی تھی؟ راستہ کیوں زنجیر بنتا چلا جا رہا تھا؟ در و دیوار کیوں سرگوشیاں کر رہے تھے؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا جا رہا تھا اور ایکسیلیٹر سے میرا پاؤں بالکل ہی ہٹ چکا تھا۔ پھر خود بخود ہی بریک پر پاؤں جم گئے۔ تب یکلخت جیسے لاشعور کے اندھیروں میں سینکڑوں آفتاب طلوع ہو گئے۔ دیر سے ہی سب کچھ اچانک سے جلد یاد آ گیا۔ جی ہاں، یہی وہ گلی تھی جہاں مہتاب رہتی تھی۔ حالات خواہ کچھ بھی تھے، مگر میرے محسوسات میں کتنی ہی تبدیلیاں آ چکی تھی، اور میں نے اپنی ذات کے کھنڈر پر بلا شبہ ایک نئی عمارت کو تعمیر بھی کر لیا تھا۔ لیکن آج جب تقدیر نے ایک بار پھر کوچہ جانا میں پہنچا دیا تو جیسے سارے زخموں کے منہ کھل چکے تھے، ساری مدفون تمنائیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہو چکی تھیں، تمام بھولے بسرے خواب ایک بار پھر آنکھوں میں جھلملا اٹھے تھے۔ بے اختیار اس حاصل حیات سے ملنے کو دل مچل اٹھا۔ میں گاڑی سے اترا اور اس مکان کی طرف بڑھا جو کبھی تمام آرزوؤں اور امنگوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، اور کبھی جس کے دروازے پر پہنچ کر دھڑکنیں اتنی تیز ہو جایا کرتی تھی کہ دھمک کن پٹیوں میں سنائی دینے لگتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اس کے در پر پہنچ کر جسم سرد سا پڑ گیا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر تو جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا کہ لوہے کے گیٹ پر بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ مجھ پر یکلخت تھکن سی طاری ہو گئی۔ پہلے تو جی چاہا کہ فوراً اپنے راستے پر چل پڑوں اور ایک بار پھر ذہن سے تمام خیالات جھٹک دوں کہ اس دنیا میں کوئی مہتاب بھی ہوا کرتی تھی، مگر یار کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح سوچنا اپنے بس میں ہی نہ رہا۔ میں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے سوا کوئی طریقہ نہ سوجھا کہ کسی پڑوسی سے معلومات کر لینی چاہیے۔ میں نے برابر والی کوٹھی کی کال بیل دبائی۔ 3-4 مرتبہ طویل وقفوں سے بیل دینے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ میں مایوس ہو کر مہتاب کی کوٹھی سے متصل دوسری کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اندر پختہ روش پر آہٹ سنائی دی۔ کوئی سلیپر گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ پھر آہنی گیٹ میں بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی ذرا سی کھلی اور ایک پھولے سے مردانہ چہرے کا کچھ حصہ نظر آنے لگا۔ معاف کیجیے گا جناب، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، میں نے نہایت معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کیا برائے کرم آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہ پڑوسی کہاں گئے ہیں؟ میں نے مہتاب کی کوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس شخص کی غنودگی بھری آنکھوں میں کسی بے عنوان سے جذبے کی پرچھائیاں اترتے دیکھیں۔ شاید یہ خوف تھا، لیکن میں اس وقت کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکا۔ تم کون ہو؟ اس نے کھڑکی مزید وا کیے بغیر کھردرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں کہنے لگا تھا کہ کیا یہ جاننا ضروری ہے، مگر میں نے حتی الامکان تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، میں ان کا ایک فیملی فرینڈ ہوں۔
کافی عرصے بعد لندن سے واپس آیا، اس لیے سوچا کہ ان سے ملتا چلوں۔ اس شخص کی آنکھوں میں صاف پڑھ سکتا تھا کہ اسے میری بات پر قطعاً یقین نہیں آیا، تاہم اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، وہ لوگ کوٹھی بیچ کر چلے گئے ہیں اور نیا مالک ابھی اس میں شفٹ نہیں ہوا، وہ کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر تالا جھولتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے جناب؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ آپ کو ان کے نئے ایڈریس کا کچھ علم ہے؟ میں نے نیا سوال کیا۔ جی نہیں، ان کے نئے ایڈریس کا یہاں کسی کو بھی کچھ علم نہیں، اس نے ایک بار پھر کھردرے لہجے میں کہا اور کھڑاک سے کھڑکی بند کر لی۔ وہ مزید کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ گیٹ پھلانگ کر اس شخص کی گردن مروڑ ڈالوں۔ لوگ نہ جانے کیوں اتنے بے حس، بے مروت اور روکھے پڑ جاتے ہیں، کسی کی بات کا تسلی سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے، پتہ نہیں کیوں۔ جو کچھ انہیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی کسی پریشان حال کو بھی نہیں بتا سکتے۔ بغیر کسی وجہ کے مہتاب کے والدین کا یوں کوٹھی بیچ کر کہیں چلے جانا میری سمجھ سے تو بالا تر تھا، لیکن فی الحال خاموشی سے لوٹ جانے کے سوا بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ پیراماؤنٹ ٹریڈرز وہ کثیر المقاصد کاروباری ادارہ تھا جس نے 6 ماہ کے قلیل عرصے میں صرف بمبئی میں ہی نہیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے میں پھیلے ہوئے کاروباری حلقوں میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ بمبئی کے سب سے مہنگے کاروباری مرکز بدلا چیمبرز کے 3 فلورز پر اس کے دفاتر پھیل چکے تھے، اور نہ صرف بمبئی کے دیگر علاقوں میں بھی ذیلی دفاتر موجود تھے، بلکہ کلکتہ، مدراس اور دہلی تک اس کی شاخیں پہنچ چکی تھیں۔ اس ادارے کے کنسٹرکشن کمپنیز میں بھی بہت زیادہ شیئرز تھے۔ بنارس ٹیکسٹائلز کے نام سے ایک مل بھی اس ادارے نے خرید لی تھی، جو دیوالیہ ہو کر بند ہونے کو تھی، مگر اب نئی انتظامیہ کے تحت اس کے شیئرز کی قیمت میں زبردست اضافہ ہو چکا تھا۔ پیراماؤنٹ ٹریڈرز ہی کے زیر انتظام ایک فلم کمپنی بھی قائم کر دی گئی تھی، جس کے شیڈول پر 4 فلمیں آ چکی تھیں اور 2 کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ فلموں کی ڈسٹریبیوشن کا ایک ادارہ بھی قائم کر دیا گیا تھا۔ پیراماؤنٹ ٹریڈرز ہی کے الحاق سے ایک ادارہ سرمایہ کاری کا بھی قائم کر دیا گیا تھا۔ اس میں بمبئی کے 4 بڑے سیٹھ لوگوں نے خاطر خواہ سرمایہ فراہم کیا تھا، جو بہترین منافع کی شرح پر دوسرے پروجیکٹس میں لگنا شروع ہو چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس ادارے نے فشنگ کے کام میں بھی ہاتھ ڈال دیا تھا اور پیراماؤنٹ فشرز کے نام سے ایک ذیلی کمپنی قائم کر لی تھی، جس نے حکومت کے ساتھ فشنگ کے کام میں شراکت داری بھی اختیار کر لی تھی۔ کاروباری ادارے تو انڈیا میں اس سے بھی کہیں زیادہ موجود تھے، لیکن پیراماؤنٹ ٹریڈرز کی سب سے اہم اور قابل ذکر خصوصیت یہ تھی کہ اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر میں تھا۔ 78% شیئرز کا تنہا مالک تھا اور باقی 3% بمبئی کے 4 سیٹھ لوگوں میں تقسیم تھے، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کر رکھا تھا۔ میں نے جب کاروبار کی دنیا میں قدم رکھنے اور یکلخت اتنے پاؤں پھیلانے کا فیصلہ کر لیا تو مجھے پوری طرح یقین بھی نہ تھا کہ مجھے اتنی جلدی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال یہ احساس لاشعوری طور پر ضرور میرے اندر موجود تھا کہ یا تو پتنگ ایک دم ہی آسمان پر جا چڑھے گی یا پھر ڈور ہاتھ سے کٹ جائے گی، لیکن داؤ سیدھا ہی جا پڑا۔ بعد ازاں اس نتیجے پر میں جا پہنچا کہ کاروبار میں عقل کا کردار ضمنی ہوتا ہے، زیادہ اہم کردار آپ کی قسمت اور پیسے کا ہوتا ہے، صرف اور صرف پیسے کا۔ میں نے جب کاروبار کی منصوبہ بندی شروع کی تھی تو کاغذ پر مجھے یہ سب کچھ شیخ چلی کا ایک خواب محسوس ہوتا تھا۔ یوں تو اس وقت میرے پاس 2 کروڑ کے قریب رقم موجود تھی، لیکن جس پیمانے پر میں سوچ رہا تھا اس مناسبت سے اس رقم کی مثال اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات تھی، اور پھر میں یہ رقم لے کر ایک دم کاروبار کے میدان میں کود بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے پنچے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتے کہ اتنی بڑی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی، ذرا بتائیں تو صحیح۔ گو کہ انڈیا میں اس وقت بھی بلیک منی کاروبار کرنے کے لیے میں تیار تھا، کیونکہ اس سے حکومت والے میرے کھاتے میں کچھ نرمی برت لیتے، لیکن میں کوئی خطرہ مول لینے کو بالکل تیار نہ تھا۔ ایک چھوٹے سے سیٹ کی معرفت سب سے پہلے تو میں نے ایک ایجنٹ کو پکڑ لیا، جس نے رقم تو خاصی خرچ کروا دی، لیکن نہایت مکمل اور بے عیب ایسی دستاویزات انتہائی صفائی سے تیار کروائیں جن کی روح سے میں نے لندن میں حال ہی میں فوت ہو جانے والے اپنے ماموں کی خاصی بڑی جائیداد فروخت کر ڈالی اور پیسہ ہندوستان میں کاروبار لگانے کے لیے لے آیا۔ میں نے دفاتر بہت شاندار قائم کیے تھے،
منصوبے قطعی بے عیب تیار کیے گئے تھے اور اس سلسلے میں ایک انگریز بزنس ایڈوائزر سے بھی میں نے مدد حاصل کی تھی۔ یوں ایک مرتبہ تو میں نے کم پونجی کے باوجود بمبئی کے اونچے کاروباری حلقے میں تقریباً کھلبلی سی مچا دی تھی۔ میں نے بینک آف انڈیا کو 4 کروڑ روپے قرض کی درخواست بھی پیش کر ڈالی۔ لون کمیشن نے 1.5 کروڑ روپے قرض منظور کر دیا۔ میں نے ایک تجربہ یہ بھی حاصل کیا کہ کاروباری دنیا میں ایک چیز اور بھی اثر انداز ہوتی ہے جسے آپ دہشت کہہ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ کی دہشت پھیل جائے تو راستے خود بخود آپ کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سیٹھ لوگ چیک بکس اور نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے کر آپ کے دفتر کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ساکھ کا مرحلہ آتا ہے۔ ایک بار آپ کی ساکھ بن جائے نا تو پھر جیسے کسی کام میں ہاتھ آپ ڈال دیں، صرف ذہن حاضر رکھیے اور پھر دیکھیے تماشا، بمبئی آپ کو اوپر سے اوپر لے جائے گا۔ یہی میرا تجربہ تھا۔ آپ کو یہ بات بھی جان کر بہت حیرت ہوئی ہوگی کہ میری فلم کمپنی کا ڈائریکٹر تبلا تھا، گو کہ اب اس کے دفتر پر اے لاکھانی، عاشق علی لاکھانی کے نام کی نیم پلیٹ آویزاں تھی۔ وہ معمولی تعلیم یافتہ شخص جو زیادہ سے زیادہ 100 روپے روز پر ایکسٹرا کے طور پر فلموں میں کام کیا کرتا تھا اور بعض اوقات ڈپلیکیٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے جان کو خطرے میں بھی ڈال دیا کرتا تھا اور جس کے سلام کا کوئی سیدھے منہ جواب بھی نہ دیتا تھا، فلم کمپنی کو بڑے عمدہ طریقے سے چلا رہا تھا۔ میں نے کام اسے سونپتے ہوئے ایک لیکچر اسے ضرور دیا تھا۔ اب اس کا سابقہ تجربات کو دہرانے یا اپنی ادھوری حسرتوں کو پورا کرنے کا کوئی ارادہ معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کے دفتر میں اب بھی لڑکیوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، یہ لائن ہی ایسی تھی، مگر اب تو انہیں پچھلے کمرے میں وہ نہیں بلاتا تھا۔ وہ صاف ستھرا سوٹ پہنے اپنی چھوٹی سی گاڑی میں روزانہ دفتر آتا تھا اور بڑے وقار اور سنجیدگی سے دفتری اور کاروباری معاملات طے کرتا چلا جاتا تھا۔ 14 آدمیوں کا مستقل سٹاف اس کا ماتحت تھا۔ میری فشنگ کمپنی کا سربراہ چھنا تھا۔ وہ گو کہ واجبی سا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اب بھی دھوتی کرتے میں دفتر آتا تھا، لیکن اپنا کام نہایت عمدگی سے چلا رہا تھا۔ سہ ماہی آڈٹ سے پتہ چلا کہ اس کے شعبے نے سب سے کم مدت میں منافع کی شرح سب سے زیادہ دی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ انسان تھا۔ اس کا ماتحت سٹاف اس سے بڑا مرعوب نظر آتا تھا۔ میں نے پیراماؤنٹ ٹریڈرز کے اس طرح کے کئی شعبے بنا کر ان کا ایک ایک سربراہ مقرر کر دیا تھا اور انہیں تقریباً آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے چھوڑ بھی دیا تھا۔ اس طرح مجھ پر کام کا وزن کچھ زیادہ نہ تھا اور میں منصوبہ سازی اور بھاگ دوڑ میں زیادہ وقت صرف کر سکتا تھا۔ تاہم کاروبار کو میں نے اپنے حواس پر بالکل سوار نہ ہونے دیا۔ یہ تو میرا زادِ راہ تھا، منزل کچھ اور تھی۔ کاروبار کو میں نے ایک انجن کی طرح سیٹ کر دیا تھا جو ایک بار سٹارٹ ہونے کے بعد خود بخود چل رہا تھا۔ میرا کام صرف انجن کی آواز پر دھیان رکھنا تھا کہ کہیں کوئی کل پرزا کھڑکھڑاہٹ تو پیدا نہیں کرتا نا، کہیں کوئی نٹ بولٹ ڈھیلے تو نہیں پڑ رہے، کوئی پرزا تبدیل ہونے والا تو نہیں۔ میرا کام بس اتنا تھا۔